नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हिज़्बुल्लाह की जानिब से बहुत बड़ा हमला कर दिया गया है। उनका जो कल कमांडर शहीद हुआ था उसके बदले का आगाज कर दिया गया है। कल हमने अल जज़ीरा की खबर आपके साथ शेयर की थी कि 24 घंटों के अंदर अंदर हिज़्बुल्लाह बहुत बड़ा हमला करेगी, क्योंकि उसके जो कमांडर को शहीद किया गया है ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है और इसराइल बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। क्योंकि अगर आप पिछले 95 डेज ऑफ वॉर में देखें तो एक भी हिज़्बुल्लाह का कमांडर शहीद नहीं हुआ। तो हिज़्बुल्लाह के कमांडर को शहीद करने का मतलब वाज़े तौर पे था कि हिज़्बुल्लाह अब बहुत बड़ा हमला करेगी और इसका बदला लेगी, और वो अब बदले का आगाज कर दिया गया है। बहुत बड़ा हमला उनके शहर पर, उनके बेस पर किया गया है और इस वक्त इसराइल लरज़ उठा है। सही मानों में इस वक्त इसराइल लरज़ उठा है और उनका मीडिया चीख रहा है कि ये बहुत एक्सेप्शनल और अनप्रेसिडेंटेड ये हमला हो गया है। तो ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि किस तरह, कहां पर यह हमला किया गया है और अब जो जंग है वो किस तरह एक नई एस्केलेशन में जा चुकी है, क्योंकि हिज़्बुल्लाह ने जो अगला गेयर है जंग का वो लगा दिया है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह की जानिब से एक तो बदले का सिलसिला उस तरह से जारी है कि जो हमास के रहनुमा को शहीद किया गया था, सालेह अल अरूरी को, उनके बदले में उन्होंने जो बेस है मेरून बेस, उस पर बहुत बड़ा हमला किया था और वो इसराइल के लिए सरप्राइज था और वो तवक्को भी नहीं कर सकते थे कि वहां पर हमला हो सकता है। तो हिज़्बुल्लाह ने ये कहा था कि दिस इज द इनिशियल रिस्पांस, ये हमने बदला ले नहीं लिया है बल्कि ये हमारा इनिशियल रिस्पांस है और अभी तो बदला असल आना बाकी है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के कमांडर को शहीद कर दिया, तो उन्होंने कहा अच्छा अब आपको देख लेते हैं, अब आपको सबक सिखाते हैं। तो उसी के जवाब में अब यह हमला किया गया और इसके बारे में हिज़्बुल्लाह ने बयान क्या जारी किया कि ये हमने दोनों का बदला लिया है। ये इंपॉर्टेंट बात आपके लिए समझना जरूरी है कि वो सिर्फ अपने कमांडर की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि हमने दोनों का बदला लिया है और अभी भी हमारा बदला मुकम्मल नहीं हो रहा है। ये आप देखिए, as part of the response to the assassination of Martyr al-Aruri and his brothers in the southern suburbs and Martyr Wissam al-Tawil, we targeted the headquarters of the northern region command of the enemy army in the occupied city of Safed Dadu base with a number of attacks, drones and missiles। अब ये नाज़रीन जो हमला किया गया, पहले मैं इसकी आपको इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि ये हमला कहाँ पर हुआ है और इसका नक्शा भी आपको दिखाता हूँ। ये नाज़रीन सफ़ेद सिटी है और सफ़ेद सिटी में ये दादू बेस है और ये इनका मतलब हेड क्वार्टर है, ये इनका बहुत बड़ा ये कमांड सेंटर आप इसको कह लें, बेस भी है, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर भी यहीं पर है और यहाँ से बेसिकली ये लेबनान को भी कंट्रोल करते हैं और दूसरी तरफ सीरिया को। पहले मैं मैप दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये आपको मैप नाज़रीन नज़र आ रहा है, ये सफ़ेद का जो सिटी है और ये ऐसा नहीं है कि बॉर्डर के ऊपर है। आपको ये जो एरो वहाँ से नज़र आ रहा है, जो एरो जहाँ से शुरू हो रहा है ये बॉर्डर है, लेबनान और मकबूजा फ़लस्तीन का ये बॉर्डर है और सफ़ेद जो सिटी है ये बहुत दूर है, उससे काफ़ी अंदर है और यहाँ पर ये बेस है और इस बेस के ज़रिए ये देखें एक तरफ गुलान हाइट्स आ जाते हैं, तो ये सीरिया वाली साइड पे भी ये कंट्रोल करते हैं इसी बेस के जरिए, इसी हेडक्वार्टर के जरिए। यानी ये समझ लें कि एक नॉर्दर्न कमांड है और एक सौदर्न कमांड है। तो ये बेसिकली नॉर्दर्न कमांड जो है वो उसका ये हेडक्वार्टर है, यहाँ से तमाम चीज़ें वो जो है मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, सारे ऑपरेशन जहाँ से होते हैं, उनके सारे एजेंट्स यहाँ पर, उनके सारी सीनियर जो मिलिट्री लीडरशिप है वो सारी यहाँ पर है, जनरल कमांडर सारे यहाँ पर है, क्योंकि कमांड सेंटर है ना उनका। यहाँ से पूरे जो इलाके का वो मतलब एक तरफ लेबनान, दूसरी तरफ सीरिया, गोलान हाइट्स, वो यहीं से कंट्रोल किया जाता है। ये बहुत बड़ी बेस और हेडक्वार्टर है। अच्छा, तो यहाँ पर नाज़रीन अटैक किया गया है और ये बताया जा रहा है कि 40 से ज़्यादा मिसाइल दागे गए और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ड्रोन्स, मिसाइल और ड्रोन्स के साथ ये हमला किया गया और बताया जा रहा है कि मेजर डिस्ट्रक्शन हुई है। अभी मैं इसराइली मीडिया के बयानात रखूंगा आपके सामने, आपको अंदाजा होगा कि वो किस तरह से चीख रहा है और खुद बता रहा है कि ये अनप्रेसिडेंटेड ये हमला हो गया है। तो नाज़रीन, ये बदले का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और ना सिर्फ इस बेस पर हमला किया गया बल्कि इस सफ़ेद पूरे सिटी में इस वक्त पैनिक है, सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा है और दीगर कई लोकेशंस है। यानी ये अगर आप पीछे मेरून बेस का हमला भी देखें तो उन्होंने 62 मिसाइल मेरून बेस पर दागे थे और कई ड्रोन्स, और इसके साथ साथ एक ही टाइम में बहुत ज्यादा लोकेशंस पर हमला किया था। यानी एक दफा पूरा इसराइल लरज़ उठा था और यहां पर भी वही कार्रवाई डाली गई। उसी तरीके से एक तरफ बेस पर और उनकी कमांड पर हमला किया गया और 7 सिटीज और बहुत सारे
متعدد جو لوکیشنز ہیں، ایریاز ہیں، ان پر ایک ساتھ حملہ کیا گیا ہے. یعنی اگر آپ کہیں تو یہ 100 سے زیادہ میزائل اور ڈرون سے حملہ ہوا ہے مختلف علاقوں میں. اب میں آپ کے سامنے اسرائیلی میڈیا کی زبانی اس پورے حملے کی تفصیلات رکھتا ہوں، وہاں پر کیا صورتحال ہے. کیونکہ اگر ہم کہیں تو اس وقت ہمارے پاس جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ اسرائیلی میڈیا ہی ہے، کیونکہ باقی کوئی میڈیا تو وہاں پر الاؤ نہیں ہے. تو اسرائیلی میڈیا بھی وہ رپورٹ کرتا ہے جو اس کو ملٹری الاؤ کرتی ہے. لیکن اتنی سینسرشپ کے باوجود جو اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس میں آپ شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یعنی ابھی بھی وہ پوری انفارمیشن نہیں دے رہے، لیکن جتنی دے رہے ہیں اس میں بھی آپ ان کی تباہی اور بربادی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ اب دیکھیے، پینک ان دا اسٹریٹس آف سفید while hundreds of parents were asked to take their children out of schools. یعنی پینک ہے وہاں پر، ایک کیوس کا ماحول ہے، ہنگامہ ہے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے. یعنی یہ کوئی 5 میزائل حملہ کرے تو اس طرح سے ہوتا ہے، یا 2 میزائلوں سے حملہ کرے تو اس طرح، مطلب اتنے زیادہ وہاں پر بڑا حملہ کیا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پینک ہے اسٹریٹس میں، بھگدڑ مچی ہوئی ہے ہر طرف پورے شہر میں. پورے شہر کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو فوری طور پر گھر بھیج دیا گیا ہے، پیرنٹس کو کہا گیا ہے کہ فوری طور پر اپنے بچوں کو واپس لے کر جائیں. اتنی زیادہ وہاں پر کیوس اور ایمرجنسی کی صورتحال پورے شہر میں ہو چکی ہے. یعنی بیس پر حملہ تو لگے، پورے شہر میں اتنا پینک کریٹ ہو چکا ہے اور ایمرجنسی کا ماحول وہاں پر کر دیا گیا. اور وہاں پر جو ان کے ہزاروں شہری ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ فورٹیفائڈ پلیسز، یعنی جو زیر زمین ان کی بنائی گئی ہیں محفوظ پناہ گاہیں، وہاں پر چلے جائیں. یہ اتنا بڑا حملہ ہے. اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے ملٹری سائٹ اسکلیٹس آفٹر حزب اللہ لانچز برقان میزائل. اب یہ جو انہوں نے ایک تو کولیکٹیولی بتایا نا کہ ہمارے پاس ہم نے 40 میزائل داغے ہیں اور ڈرونز ہیں، تو ان میزائلوں میں کون کون سے ہیں؟ کہیں پر کوئی برقان میزائل ہے، کوئی دوسرا میزائل ہے، تو مطلب ویرائٹی آف میزائل ہیں، کوئی ایک ہی طرح کے نہیں ہیں. تو اسرائیلی میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ یہ برقان میزائل بھی ان میں شامل ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے ڈائریکٹ ہٹ آن ملٹری بیس ان دا نارتھ. ڈائریکٹ یعنی یہ بھی بڑا اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ نے میزائل تو حملہ کر دیا لیکن آگے جا کے ایکوریسی کے ساتھ انہوں نے ہٹ نہیں کیا. تو یہ بہت اس میں ڈیفرنس ہوتا ہے. تو حزب اللہ کے ہم جتنے بھی حملے اگر دیکھ لیں تو وہ 95% ایکوریسی ریشو ان کی چل رہی ہے. 95%، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن ان کی اتنی زیادہ زبردست جنگی صلاحیتیں ہیں کہ 95% ایکوریسی کے ساتھ ہٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے what is happening in the north at the present time is exceptional. اب یہ سارے اسرائیلی میڈیا کے بیانات ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت ہو رہا ہے لیبنان بارڈر پر وہ ایکسیپشنل ہے. as the sirens there do not stop. مطلب سائرن تو تب بجتے ہیں نا جب کوئی پلین اندر آتا ہے، ڈرون آتا ہے، میزائل راکٹ آتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر سائرن رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے. اتنا ایکسیپشنل وہاں پر حملے ہو رہے ہیں، یعنی مسلسل وہاں پر بمباری، خطرناک بمباری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اب ایک اور بیان دیکھیے، Sirens are sounding in large number of settlements in the north for fear of a drone infiltration. کہ بہت زیادہ جو سیٹلمنٹس ہیں، یعنی یہ ایک جگہ کی بات نہیں کر رہے، پورا جو بارڈر ہے وہاں پر لارج نمبر آف سیٹلمنٹس میں سائرنز بج رہے ہیں. جہاں پر مسلسل سائرن بج رہے ہوں وہاں پر کیا ماحول ہوتا ہوگا. یہ بزدل، پہلے سے یہ بزدل ہیں، تو اب تو ان کی حالت کیا ہوئی پڑی ہے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں. یہ جب سے اسرائیل بنا ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسرائیلیوں کو ان کے گھروں سے نکلنا پڑ رہا ہے. اور ابھی یہ آپ دیکھیں نا کہ صورتحال ایسکلیٹ کس طرح سے کر رہی ہے. اس سے پہلے جو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ اسرائیلی نکل رہے ہیں اپنے گھروں سے، وہ ہجرت کر رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں وہاں سے، وہ تھا بارڈر کے ساتھ ساتھ. اب یہ تو معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا، جیسے یہ سفید سٹی ہے، یہ تو بارڈر سے کئی کلومیٹر اندر ہے، تو اب وہاں سے بھی ان کے شہریوں کو نکالا جا رہا ہے. تو یہ اسرائیل اس سے کس طرح سروائیو کرے گا. اور ابھی تو حزب اللہ نے فل سکیل وار ڈکلیئر ہی نہیں کی، ابھی تو فل سکیل وار ڈکلیئر ہوگی تو اسرائیل کا کیا اثر ہوگا، یہ اسرائیل کو بھی اب سمجھ آ رہی ہے. پھر آپ دیکھیے حزب اللہ لانچڈ a number of drones and missiles toward the north. اب یہ چونکہ تازہ ترین حملہ ہوا ہے تو ساتھ ساتھ اسرائیلی میڈیا مختلف اپڈیٹس دے رہا ہے کہ نمبر آف میزائل اور جو ڈرونز ہیں ان کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے attacking the northern command is a dramatic event. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ بہت ہی حیران کن ہے اور ڈرامیٹک ہے and should not be taken lightly. اب اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے کہ اگر وہ ابھی تک جنگ ڈکلیئر کیے بغیر بارڈر سے اتنا اندر آ کر اتنا ہیوی حملہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پورا نظام زندگی تباہ کر سکتے ہیں. پورا نظام زندگی اگر ہمارا تباہ کر سکتے ہیں تو اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. یہ تو ہم توقع بھی نہیں کر رہے تھے کہ یہ حملہ ہو سکتا ہے. تو اگر یہ ہو گیا ہے تو اس کو لائٹلی نہ لیں، اس کا کوئی حل نکالیں.
وغیرہ ہم تو بچنے والے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ حزب اللہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اٹیک کیا ہے، وی ٹارگیٹڈ دا البغدادی لوکیشن ود میزائل ویپنز اینڈ اچیوڈ ڈائریکٹ ہٹس۔ اب یہ وہ مختلف لوکیشنز کا بتا رہے ہیں کہ اور بھی حملے ہم نے کیے۔ اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں وی ٹارگیٹڈ دا یفتح بیرکس ود میزائل ویپنز اینڈ اچیوڈ ا ڈائریکٹ ہٹ۔ ٹھیک ہے، یہ دو اور مختلف لوکیشنز ہیں جن کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ میزائلوں کے ساتھ حملہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بہت ساری لوکیشن، جیسے میں میپ کے ذریعے ضرور آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ میپ جو ابھی تازہ ترین جاری کیا گیا ہے، یہ جو ریڈ ایریاز ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف ایریاز ہیں جہاں پر یہ میزائل آ کر گرے ہیں، اور اس کے بعد یہ میپ جاری کیا گیا۔ تو یہ جو اوپر اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا نا کہ لارج نمبر آف سیٹلمنٹس میں سائرن بج رہے ہیں، وہاں پر ڈرونز آ رہے ہیں، میزائل آ رہے ہیں، تو اس میپ سے بھی آپ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر صرف اب یہ ایک ایریا کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک بیس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی بیس پر تو انہوں نے 40 میزائل اور ڈرونز الگ سے داغے ہیں، لیکن ایک ساتھ کئی جگہوں پر اور بھی انہوں نے حملہ کیا ہے۔ تو اب اسرائیل جو ہے وہ یقین مانیے لرز اٹھا ہے، بالکل کانپ گیا ہے۔ جس طرح پچھلا حملہ ہوا تھا، اس نے اس سے بھی زیادہ امپیکٹ کریٹ کیا ہے، کیونکہ آپ جب مسلسل اس طرح کے حملے ہونے لگتے ہیں تو وہ جو خوف میں پہلے اسرائیلی مبتلا ہیں وہ خوف اور بڑھ جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ان کے ڈیفنس منسٹر کا بیان رکھنا چاہتا ہوں، اس سے بڑا کوئی بیان ہو نہیں سکتا، یعنی یہ کوئی شہری نہیں وہاں کا کہہ رہا جو ڈرا ہوا ہے، یہ ان کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے حزب اللہ کے ساتھ کسی بھی صورت میں ہمیں ان کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم انہیں مکمل طور پر تباہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہمیں سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ سمجھوتے سے کیا مراد ہے؟ ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، ہمیں گھٹنے ٹیک دینے چاہیے اور ان سے جنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اب یہ ان بے شرموں کے آپ یہ کام دیکھیں کہ اب غزہ میں تو سمجھوتا نہیں چاہتے، غزہ کی تو اگر کوئی بات بھی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے خودکشی ہے، ہماری قوم ٹروما میں ہے، غزہ میں جنگ بندی کی بات نہ کرو۔ ان سے جب جنگ بندی کی بات فرانس نے جیسے آ کر کی تھی تو کہتے ہیں ہم ٹروما میں ہیں، ہم سے غزہ کی جنگ بندی کی بات نہ کرو، لیکن ادھر تمہیں جو ہے وہ سمجھوتا تمہیں چاہیے، یعنی ادھر ان کو تباہی نظر آ رہی ہے کہ حزب اللہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، تو ادھر ان کو سمجھوتا چاہیے، پولیٹیکل سلوشن چاہیے، سفارتی حل چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ آپ وہاں پر ڈیلیگیشنز بھیج رہے ہیں، آپ کو سفارتی حل حزب اللہ کے ساتھ چاہیے، لیکن غزہ کے بارے میں موت پڑتی ہے آپ کو، غزہ کے بارے میں جنگ بندی کی بات نہ کرو۔ تو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، مطلب یہ تو ان کی جو بے وقوفیاں ہیں وہ پورے اسرائیل کو لے ڈوبی ہیں۔ آپ سوچئے یہ کتنی بڑی جنگ ہم نے جیتی ہے کہ 75 سال جس ایک پروجیکٹ پر انویسٹمنٹ کی گئی، کھربوں ڈالر اس ناجائز پروجیکٹ پر مغرب نے انویسٹ کیے ہیں، کھربوں ڈالر، تو آج وہ پروجیکٹ جو ہے وہ زمین بوس ہوتا ہوا اور کرچی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ مغرب نے جو دنیا میں اپنا اقتدار قائم کیا تو اس کی ایک ناجائز نشانی اسرائیل تھی، تو آج دنیا میں اس مغرب کا اقتدار ختم ہو رہا ہے، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا، تو وہ جو ناجائز نشانی ہے وہ بھی اب بچ نہیں سکتی۔ آپ کے سامنے میں صرف فرانس کے میکرون کا بیان رکھنا چاہتا ہوں، صدر کا۔ انہوں نے یہ جو پچھلا خطاب کیا وہ نا ہر سال اپنے ایمبیسڈرز کے ساتھ خطاب کرتے ہیں، اور انہوں نے اس بار خطاب کرتے ہوئے پتہ ہے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دنیا میں 300 سالہ مغربی جو ہیجمنی ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ یہ فرانس کا صدر میکرون کہہ رہا ہے اپنے ایمبیسڈر سے خطاب کرتے ہوئے، جو کہ وہ سالانہ کرتے ہیں۔ اس سے امپورٹنٹ بات کو ہو نہیں سکتی، اور یہی آج کی دنیا کی حقیقت ہے کہ دنیا میں جو اقتدار ہے وہ منتقل ہو رہا ہے اس بلاک میں، مشرق میں، مغرب سے نکل کر یہ دنیا کا اقتدار مشرق میں آ رہا ہے۔ تو مغرب کی جو ناجائز نشانی تھی، جس کو ناجائز اولاد کہا تھا قائد اعظم نے، وہ بھی اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ بھی اب قائم نہیں رہ سکتا، یہ جو کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی نا وہ بھی قربان ہونے جا رہی ہے۔ اور جیسے اردوغان نے بھی کہا تھا کہ یہ بلی کا بکرا ہے اسرائیل، جب وقت آئے گا تو عالمی طاقتیں اس کو یہاں پر قربان کر دیں گی، اور اس سے پہلے اسرائیل ان کے لیے منافع بخش تھا، لیکن اب یہ ان کے لیے لائبلٹی بنتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اسرائیل کے ذریعے امریکہ کا کتنا نقصان ہو چکا ہے، کتنا زیادہ اسلحہ کا، امداد کا، پھر دنیا میں جو ان کے امیج کو نقصان پہنچا ہے، مطلب بے تحاشا میں آپ کے سامنے گھنٹہ پورا بول سکتا ہوں جو اس جنگ نے امریکہ اور یورپ کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو آج اسرائیل جو ہے وہ ان کے لیے لائبلٹی بن گیا ہے، نہ کہ ان کے لیے کوئی منافع بخش۔ تو اس کے دن گنے جا چکے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج میری آپ بات لکھ لیں کہ اس ناجائز نشانی کے دن گنے جا چکے ہیں، اور اب یہ مزید قائم نہیں رہ سکتا۔ اور اس میں امریکہ کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ امریکہ چاہے بھی صحیح نا تو اس جنگ میں نہیں آ پا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بار عوام بہت زیادہ خلاف ہے،
جو پبلک اوپینین ہے اس نے امریکی جو حکومت ہے، یعنی ایک لابی ہے نا جو جنگ چاہتی ہے، تو وہ لابی کا اتنی مؤثر ثابت نہیں ہو رہی جنگ کرنے میں، اور امریکہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہا اپنی فورسز ادھر اسرائیل میں بھیجنے میں، لیبنان بارڈر پر بھیجنے میں، گو کہ ایک لابی اس میں چاہتی بھی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہا کیونکہ پبلک بہت زیادہ خلاف ہو گئی ہے، اور امریکہ کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پبلک اس حد تک خلاف ہو اور امریکہ اس جنگ میں گیا ہو، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے امریکہ بھی اب ان کی مدد کو نہیں آئے گا، اس لیے جرمنی کو پکار رہے ہیں۔ ان بونگوں کا حساب لگائیے کہ یہ جرمنی کو پکار رہے ہیں کہ جرمنی اپنی فوجیں بھیجے، جرمنی کا تو اپنا برا حال ہوا پڑا ہے، وہ آپ کو بچانے کہاں سے آئے گا۔ لیکن بیک ٹو حزب اللہ کے، حزب اللہ نے جو آج حملہ کیا ہے اس نے واضح بتا دیا کہ نہ ہی وہ پیچھے ہٹنے والے ہیں، نہ ہی وہ چپ کر کے بیٹھنے والے ہیں، اور نہ ہی وہ پچھلی رفتار پر حملے کرنے والے ہیں، یعنی جو پچھلے حملے ہو رہے تھے اب اس طرز کے حملے نہیں ہوں گے، اب نئی طرز کے، اب نیا سلسلہ شروع ہے، اب جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی ہے، اور حزب اللہ سے بھی ویسے ہی حملے آپ دیکھیں گے، ہر دوسرے دن وہ ایک نیا سرپرائز دے رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں اگر آپ یہ سائیکل سمجھیں تو حزب اللہ نے حملہ کیا اور اسرائیل نے کیا کیا کہ کمانڈر کو شہید کر دیا حماس کے، دین حزب اللہ نے بیک حملہ کیا، اسرائیل نے ایک حزب اللہ کمانڈر کو شہید کر دیا، اس کے جواب میں حزب اللہ نے حملہ کیا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو روز بروز ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ جنگ ڈیپ ہوتی جا رہی ہے، یہ جنگ پھیل رہی ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم پیچھے چلے جائیں آج سے ہفتہ پہلے تو حزب اللہ کے حملے صرف بارڈر تک محدود تھے، لیکن اگر آپ پچھلے 4-5 دنوں میں دیکھیں تو حزب اللہ نے 10-10 15-15 کلومیٹر اندر آ کر حملے کیے ہیں، تو اٹس مین کہ جنگ جو ہے وہ ڈیپ ہو رہی ہے، اور یہ صرف میں آپ کو 48 گھنٹے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 48 گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جب تک بلنکن مڈل ایسٹ میں موجود ہے، کیونکہ بلنکن نے میسج سرکولیٹ کروایا ہوا ہے کہ وہ جنگ بندی کر رہے ہیں، ادھر وہ سعودی عرب بھی گیا اور کچھ اندر کھاتے بھی چیزیں چل رہی ہیں، کچھ منافق عرب جو ہیں وہ سودا بھی کرنا چاہ رہے ہیں غزہ کا، بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ 48 گھنٹے ہیں ایک حتمی فیصلہ کرنے کے لیے حزب اللہ کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے کہ وہ کس طرح جنگ میں جانے لگے ہیں، اس لیے یہ 48 گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایران کا بیان بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ ایران کے سپریم لیڈر خمینی نے بیان جاری کیا ہے، "The steadfastness of people of Gaza and excess of resistance has made the United States and Zionist entity helpless." اب یہ مدعا ہے اس پوری جنگ کا کہ یہ جو مزاحمت دکھائی گئی ہے، یہ جو کھڑے رہے ہیں وہ، اس نے اس صہیونی شیطانی ریاست کو اور امریکہ کو بے بس کر دیا ہے، بے بس کر دیا ہے، ان کے لیے وہ کلو لیس ہو چکا ہے اور کوئی دروازہ اب ان کے لیے کھلا نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں کیا۔ اب یہی یمن کی مثال لے لیں، ایک دن وہ اتحاد بناتے ہیں، اگلے دن کہتے ہیں ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، تیسرے دن جا کر کہتے ہیں نہیں جی مذاکرات ہونے چاہیے، جنگ ایسکلیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ آج امریکہ کی حالت ہوئی پڑی ہے، مطلب امریکہ کو کلیئرٹی نہیں ہے۔ تو یہ جب کسی ریاست پر زوال آتا ہے، جب کسی سلطنت پر زوال آتا ہے تو وہی کچھ ہوتا ہے جو اس وقت امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ پیچھے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب جب کوئی سلطنت گری ہے تو اس سے پہلے اسی طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا آخر میں آپ کو جلدی ایجپٹ کے حوالے سے ناظرین اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ایجپٹ کے حوالے سے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے ناظرین، مقبوضہ فلسطین اور ایجپٹ کے بارڈر پر ہیلی کاپٹر دیکھے گئے ہیں۔ یہ ایجپشین ہیلی کاپٹر ہے جو وہاں پر آئے ہیں اور یہ پہلی بار ہوا ہے۔ ان کا معاہدہ ہے کچھ 40-45 سالہ پرانا معاہدہ، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ جو بارڈر ہے فلیڈیلفیا ایکسس اس کو کہا جاتا ہے، اس پر کوئی فوج نہیں ہوگی، نہ ہی اسرائیلی ہوگی اور نہ ہی ایجپشین فوج ہوگی۔ تو اب ادھر سے اسرائیل کا معاملہ بگڑ رہا ہے، غزہ کا معاملہ بگڑ رہا ہے، اور غزہ اس وقت پورے ایک بوائلنگ پوائنٹ پر کھڑا ہے کہ ان کو دھکیلنے کی پوری طرح سے کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر نتن یاہو نے بھی ایک دھمکی لگائی کہ جی ہم مصر سے جنگ چھیڑ سکتے ہیں اور ہم اس بارڈر پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں، ہم اس بارڈر پر اپنی فوجیں تعینات کرنے جا رہے ہیں۔ تو مصر نے کہا کہ اگر یہ غلطی کی گئی تو پھر ہم بغیر وارننگ کے حملہ کریں گے۔ تو اب معاملات کچھ ایسا لگتا ہے کہ اندر کھاتے بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں، جس کی تھوڑی سی بھنک ہمیں لگی ہے، تھوڑی سی خبر ہم تک پہنچی ہے، اور یہ ثبوت بھی سامنے آیا ہے جس میں ہیلی کاپٹرز، یہ پہلی بار ہو رہا ہے، یعنی پچھلے 40 سالوں میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایجپشین ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بارڈر پر انہوں نے اڑان بھری ہے اور ان کی فوج وہاں پر پہنچ رہی ہے اور ان کے ٹینکس وہاں پر ڈپلائے ہونے جا رہے ہیں۔ مطلب پوری طرح سے ایجپشین فورسز جو ہیں وہ موبلائز وہاں پر کر دی گئی ہیں، کیا پتہ کب جنگ کیا رخ اختیار کر جائے۔ تو یہ جو ایجپٹ والا ناظرین وہاں پر بارڈر ہے، یہ جو ایجپٹ والا نیا محاذ کھلنے جا رہا ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اگر ہم اس پوری جنگ میں مصر کا کردار دیکھیں تو بڑا شاندار رہا ہے۔ دیکھیں انہوں نے پوری طرح سے کوشش کی ہے مذاکرات کی، پہلا معاہدہ انہوں نے کروایا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اسرائیل نے بڑا زور ڈالا ہے مصر پہ کہ اس بارڈر پہ ہمیں تعینات ہو، کیونکہ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ غزہ سے جو ایجپٹ ہے یہاں سے سمگلنگ ہو رہی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بارڈر پر تعینات ہونے دیا جائے۔
تاکہ ہم اس سمگلنگ جو ان کی کیلکولیشن ہے کہ یہاں سے اندر کچھ چیزیں آ جا رہی ہیں، لیکن ایجپٹ نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے بتائیے اگر وہ اتنے ہی ان کے انفلوئنس میں یہ پالتو ہوتے تو وہ ان کی بات مان نہ لیتے؟ تو یہ ایجپٹ نے سٹینڈ لیا ہے۔ پھر جو یمن نے جو کچھ کر رہا ہے، جو کیا ہوا ہے محاصرہ، اس کا سب سے زیادہ نقصان ایجپٹ کو ہو رہا ہے، لیکن ایجپٹ نے اس پر کوئی مذمتی بیان جاری نہیں کیا۔ تو اس کے علاوہ ان کو پوری طرح سے خریدنے کی کوشش کی گئی، اربوں ڈالر آفر کیے گئے کہ بھائی ہم آپ کو جو ہے وہ دے دیں گے، آپ ریفیوجی لے جائیں، ہم آپ کو بہت پیسہ دیں گے، لیکن ایجپٹ نے انکار کیا۔ تو انہوں نے غزہ کا سودا کرنے سے انکار کیا۔ تو اس پوری جنگ میں ان کا کردار بڑا اہم رہا ہے۔ لیکن اب جو ہم پہلے دن سے آپ کو بات کر رہے ہیں کہ ایجپٹ اور جارڈن کو اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو یہ اس جنگ میں شامل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ دونوں ملک، خاص طور پر ایجپٹ، اس جنگ میں نہ آئے۔ تو یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اور اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے، اور ایجپٹ اس جنگ میں ہمیں ڈریگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھے۔ آپ ان رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔